बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कि आप सब लोग ये जान चुके होंगे कि इस साल सूरज ग्रहण रमज़ान के महीने में आ रहा है। रमज़ान में एक ऐसा खतरनाक सूरज ग्रहण लगने वाला है जो 8 अप्रैल पीर के दिन होगा। इसका इंतहाई वक़्त, इसकी शुरुआत और इख्तिताम, एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। रमज़ानुल मुबारक में सूरज ग्रहण क़यामत की आखिरी निशानी माना जा रहा है। रब्बे करीम रमज़ान के महीने में अपनी निशानियों को जाहिर करते हैं, जिसमें से 400 साल बाद रमज़ान में सूरज को ग्रहण लग रहा है। अब जो हामिला औरतें हैं उनको बाहर नहीं निकालिएगा। जो 9 उम्र बच्चे हैं उन बच्चों को भी बाहर मत निकालिएगा। आसमान की तरफ निगाह नहीं उठाइएगा। ऐसा ना हो कि आपके बच्चे अंधे हो जाएं। और जो हामिला औरतें होती हैं उनका हमल भी कहीं ऐसा ना हो कि ज़ाया हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सूरज की तेज शुआओं से वो बच्चा पेट के अंदर ही कट जाए। और इससे इतनी ज्यादा बलाएं हम पर नाजिल होती हैं, क्योंकि जब सूरज और चांद को ग्रहण लग जाता है तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। फिर शैतान की औलादें बाहर निकलती हैं। नाजरीन, इस तरह की बहुत ज्यादा मन घड़त बातें हम सब के दरमियान आ रही हैं, जो किस्सा कहानियों के सिवा और कुछ नहीं। और साइंसी तबसरा निगार भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में, इस क्वालिटी वीडियो में हर एक नुक्ता कुरान और अहादीस की रोशनी में बताऊंगा। माहिरीन अर्जियात और साइंसदानों ने इंकिशाफ किया है कि दुनिया एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरने वाली है, और ये तब्दीली एक ऐसे खौफनाक सूरज ग्रहण की वजह से रूनुमा होगी जो दुनिया का नक्शा बदल देगी। साइंसी हलकों की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसा सूरज ग्रहण है जो दुनिया की 400 साला तारीख में इससे पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, और अगर किया भी गया होगा तो वो भी तकरीबन 400 साल बाद ही लगा होगा। सूरज ग्रहण के बारे में कई पेशन गोइयां की जा रही हैं। दुनिया भर में कई तरह के तबसरे जारी हैं। इसके नतीजे में होने वाली तब्दीलियों के बारे में कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इसके सारे पहलू का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद एक और खबर सामने आई है कि यह सूरज ग्रहण जमीन पर दूसरी बहुत सी तब्दीलियों के साथ साथ शदीद किस्म के ज़लज़लों का सबब भी बनेगा। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने 8 मकामात के बारे में बताया है कि जो ज़लज़लों के लिए हसास हैसियत रखते हैं। इन मकामात के नीचे जमीन की गहराई में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो अपनी पोजीशन से हिल जाएंगी और वो रगड़ने के बाद ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, जो कि ज़लज़ले की अलामात हैं। लेकिन ये सारी बातें हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दी हैं कि ज़लज़ले किस वजह से आते हैं। लेकिन जो अमेरिकी साइंसेज रिसर्च वाले हैं, जियोलॉजिकल वाले हैं, उनके अंदाजों के मुताबिक ज़लज़ला ये तसलसल निहायत ही शिद्दत इख्तियार करने वाला है, जो कि बड़े बड़े शहरों को नेस्तो नाबूद कर देगा। नाजरीन, इस आलमी खबर को अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो कई ऐसे पहलू सामने आते हैं जो हम मुसलमानों के तसव्वुर को बिल्कुल ही बदल देने वाली बात है। लेकिन साइंस चूँकि इस्लाम को फॉलो नहीं करती, अलबत्ता अपनी हर रिसर्च इंकिशाफात वो लोग कुरान और अहादीस की रोशनी में ही करते हैं। साइंसदानों की पेशनगोई के मुताबिक ये सूरज ग्रहण इस्लामी महीने रमज़ानुल मुबारक में वाक़ होगा, और ये इतना ख़तरनाक होगा कि जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा। अगर गौर किया जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह मुसलमानों को क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियाँ पहले बता दी हैं, जिनमें यह भी कहा गया है कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी के ज़हूर से पहले जो रमज़ानुल मुबारक आएगा, इस महीने में कई खौफनाक वाक़यात होंगे। सूरज ग्रहण भी होगा और ज़लज़ले भी आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल इस तरफ इशारा कर रही है कि शायद ये क़यामत से पहले का ही रमज़ान है, जो रमज़ान हम लोग गुजार रहे हैं। वल्लाहु आलम। इस सिलसिले में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान में एक मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़े होगा, जिसके बाद पूरी दुनिया में एक ऐसी आवाज़ गूंजेगी जिसके माखज़ के बारे में किसी को इल्म नहीं होगा। ये आवाज़ सारी दुनिया के लोगों को इस कदर दहशत ज़दा कर देगी कि 70,000 के करीब लोग इस आवाज़ के खौफ से बेहोश हो जाएंगे। 70,000 के करीब लोग बहरे और अंधे भी हो जाएंगे।
اس آواز کے بعد ایسے رمضان المبارک میں دنیا کے مختلف حصوں میں شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جس سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور بھی ہو جائے گا، اور اس کے کچھ عرصے بعد اسلام کا آخری معرکہ بھی لڑا جائے گا، جس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی انہی دنوں میں ہوگا۔ سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ایک اور خبر امریکہ کے زیولوجیکل ریسرچ سروے نے ان کی طرف سے شائع کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے 7 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کی زد میں ہیں، لیکن میرے رب کی شان ہر چیز کے اوپر ہے۔ میرے رب کی ذات اور صفات سب سے اعلیٰ اور کن فیکون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آواز اتنی تیزی سے بلند ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سن سکے گا، لیکن وہ آواز کہاں سے آئے گی اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا پائے گا۔ ہمارے نبی پاک کی حدیث کے مطابق جو قیامت قائم ہوگی، اس قیامت کے اثرات اس رمضان سے متعلق اور مشابہت رکھتے ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، اور آپ لوگوں کو جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں، جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وہ وظیفہ بھی بڑا مستند اور ایسا عمل ہے جو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ جتنی باتیں میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو بتائیں، وہ تمام کی تمام باتیں نیوز اور احادیث کی روشنی میں نے ان دونوں کو رکھ کر ایک کوالٹی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے، اور وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری باتیں بہت اختصار کے ساتھ کی ہیں۔ چاند کو گرہن کیسے لگتا ہے، سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے، میں نے آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب اسلامی روح کی نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ گرہن حضرت قاسم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج گرہن کا لگنا اور چاند گرہن کا لگنا یہ کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارا دین جو ہمیں حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ناظرین، سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے، کس طریقے سے کرنے چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی۔ بہت ہی لمبے قیام، رکوع اور سجدے اور سجود کے ساتھ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اور آپ کو صحابہ کرام نے ایسا کرتے ہوئے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسی کوئی نشانی دیکھو تو اللہ کا ذکر، دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا پھر چاند کو گرہن لگے تو آپ لوگوں کو کیا اعمال کرنے چاہیے اور کس طریقے سے کرنے چاہیے۔ جب سورج گرہن لگے تو آپ نماز کسوف ادا کریں، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور جب چاند گرہن لگے تو نماز خسوف ادا کریں، اس وقت بھی 2 نوافل پڑھیں۔ ان کی نیت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کوئی سی بھی سورت مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے، یعنی کہ نماز کسوف آپ نے لازمی ادا کرنی ہے،
اور اس سال سورج گرہن لگنے والا ہے وہ بہت زیادہ لگے گا۔ بالکل ایک لائن میں، ایک سٹریٹ لائن میں چاند اور سورج دونوں آنے والے ہیں، یعنی کہ دن کے اندر اندھیرا چھا جائے گا۔ تو ناظرین باہر نکلنے سے اجتناب کریں، کیونکہ جو سورج اور چاند کو ٹکرا کر روشنی ہمیں ملے گی وہ روشنی ہماری باڈی کو متاثر کرے گی، کیونکہ روزانہ جو ہم لوگ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن اس بار جو روشنی ملے گی بڑی منفرد ملے گی۔ تو آپ لوگوں نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی، اور نہ ہی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں باہر نکلا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سورج کی شعاعیں برداشت نہیں ہو رہی۔ تو بہتر چیز یہ ہے کہ وسوسوں میں نہ پڑیں اور اپنے گھر پر رہیں، باہر نہ نکلیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو روشنی نکلے گی وہ ہمارے جسم کے لیے ایک نئی روشنی ہوگی، کیونکہ وہ 400 سال کے بعد ایسی روشنی نکل رہی ہے جو کہ زمین، سورج اور چاند تینوں ایک اسٹریٹ لائن کے اندر آ جائیں گے اور روشنی ان کو ٹکرا کر ہم تک پہنچے گی۔ روزانہ جو روشنی ہمیں سورج کی ملتی ہے وہ ڈائریکٹ ملتی ہے، اس لیے وہ روشنی ہمارے لیے، ہم اس روشنی کے عادی ہیں، اس لیے ہماری باڈی اس روشنی سے متاثر نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہمیں سورج گرہن والی روشنی ملے گی تو اس سے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، مثلا دانوں کا نکل جانا، رنگ کا کالا ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ چکر آنا، آنکھیں دھندلی ہو جانا، بہت سارے ایسے آپ کے ساتھ انکشافات ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے وسوسوں میں نہیں پڑنا، کامل ایمان کے ساتھ اس وقت کو آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے۔ اب دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ استغفار کا عمل ہے۔ استغفار بہت سارے ہیں، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھیں گے، یہ بھی بڑا مستند عمل ہے۔ اگر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو یہ بھی گناہوں کو بخشش کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو اسی طرف لے کے جائے گا۔ زلزلے سے تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ہمیں زلزلوں کی زد سے بھی بچا، کیونکہ جو تباہی زلزلوں سے ہوتی ہے آپ لوگ خود جانتے ہیں، اور گناہ پہلے ہی عام ہے۔ اللہ والو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اللہ پاک سے نیت بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے۔ گھر میں رہیں، گھر سے باہر فضول نہ نکلیں، بس جو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں گے اس نماز کے لیے نکلیں۔ کوشش کریں مسجد اگر قریب ہے تو نماز کے لیے نکل جائیں، نہیں تو فرض نماز بھی آپ لوگ گھر میں ہی ادا کر لیں، گھر میں ہی جماعت کا انتظام کر لیں۔ اس طریقے سے بھی آپ لوگ اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ باہر جانے سے اجتناب کریں، چونکہ یہ جو سورج گرہن لگے گا یہ صبح کے وقت لگے گا اور دوپہر تک جاری رہے گا۔ تو اس لیے اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے دعا کریں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں وہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ 2 نوافل پڑھ لیے، جو کہ نماز کسوف ہے وہ آپ نے پڑھ لی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تھی، اور دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھ لیں، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور بھی استغفار کے دعائیں ہیں، کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ کثرت سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 300 مرتبہ کی جو تعداد ہے وہ کثرت میں آ جاتی ہے۔ نبی پاک نے اپنی احادیث میں یہی فرمایا ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، تو آپ لوگوں نے کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ جب آپ لوگوں نے پہلا کام نماز کسوف ادا کر لی، دوسرا کام آپ نے استغفار بھی کر لیا، تو اب تیسرا کام کیوں نہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے آسانی بھی کر لی جائے۔ تو آپ اب درود ابراہیمی ایک بار پڑھیں گے، اس کے بعد آپ لوگ اللہ پاک کا وہ نام پڑھیں گے جس کی میرے رب نے خود قسم کھائی ہے۔ آپ یا فتاحو پڑھیں گے، یہ وہ نام ہے جس کی میرے رب نے خود قسم ارشاد فرمائی اور کہا کہ میرے اس نام سے کوئی بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو آپ نے یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا فتاحو یا رزاقو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ یا فتاحو یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔
اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔